अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमानों में शामिल हैं डमी म्यूजियम से आए खान साहब और एक ट्रक ड्राइवर। अच्छा सर, नेटो के ट्रक अब तक कितने पकड़े हैं? देखें, ये एक नेशनल इशू है। सर मैंने ये पूछा है कि नेशनल है या इंटरनेशनल, आप बताइए ट्रक कितने पकड़े? आपने मेरा ट्रक नहीं पड़ा जी, ट्रक तो बांदरी पड़ी है। भाई आपका ट्रक है? और भाईजान हमारा ट्रक पकड़ा इस लोग ने। हम लोग तो सिंगाड़े लेके जा रहा था उसके अंदर। सिंगाड़े? भाईजान ऐसी फजूल बात कर रहे हैं। हम तो ट्रक चलाते हैं, ट्रक हम लेके। मुझे पता है ट्रक चलाते हो और टैंक चलाते हो। बताओ कहाँ चलाते, कहाँ? मौत के कुएं में चलाता हूँ, जाओ नहीं बताता। ये सही टकरा आपको। यार नाराज तो ना हो तुम। भाईजान उसके साथ तो आप बात कर रहे तो आप जनाब कर रहे, हमारे साथ तू तड़ाक कर रहे हैं। नहीं, मैं तू तड़ाक नहीं कर रहा, मैं आप ही कह रहा हूँ। ये बताओ प्यारे भाई, प्यारे दोस्त जी सर, सिर्फ दोस्त ही हार गई। आप तो सब 100 रुपया दो वालते कटावे। तो ये हुलिया क्या बना रखा आप? भाईजान हम आपको क्या बताऊं, हमको बाल कटाने का टाइम ही नहीं मिलता है। हम तो ट्रक के अंदर रहता ना भाईजान, हमको 10 दिन हो गया, हम नहाया भी नहीं हूँ। ओए होए 10 दिन नहीं 10 साल नहाने का टाइम नहीं मिल रहा, वरना इसे मोहल्ले में ब्रेड पिट कहते हैं। अच्छा बताओ कब से ट्रक चला रहे हो? मैं ये उनकी जाहिर है आप ट्रक ड्राइवर है। जिस तरह से आप मेरे पीछे पड़े हुए थे मैं समझे शायद। अच्छा नाम क्या है आपका? हमारा नाम है कादर बश्क। बांदरियां वाला। अच्छा ये बताओ तुम्हारी इंश्योरेंस हुई है? इंश्योरेंस नहीं, पिछले हफ्ते थी तलाक हुई। ते किथे झुग्गी किथे ताड़ी भाई? इसके बारे में मशहूर ये है कि ये जो कंटेनर्स चोरी हुए थे ना, इसाफ वाले, ये अमेरिकन की जो सप्लाई के नाम पर बहुत कुछ यहां से जाता आता रहा है, उन कंटेनर्स की खुर्द बुर्द में भी ये बंदा शामिल है। क्यों भाई, ये गलत काम किया तुमने? भाईजान हम तो वही करते हैं जो हमको बताया जाता है, हम खुर्द बुर्द क्या जाने भाई। आपको समझ नहीं है यार? नहीं। अच्छा वो कंटेनर्स किधर किए तुमने? भाईजान हम लोग कंटेनर लेके नहीं गया था, हम लोग जैसे क्या ना हमारे पीछे कुत्ता लग गया उधर। कुत्ता ये पीछे पीछे आया सर। इन्हें अचानक मुड़े, कुत्ते दिए चीखा निकली। हाथ जोड़ के लोग बल्कि कान फाड़ ले, बाहर में माफ कर दे। बल्कि कुत्ते ने दूसरे कुत्ते ने भी रोक ला, उधर ना जाना है। आगे खतरा जी। कुत्ते ने उधर को आवाज दी, वापस चलो। तुम उधर कर क्या रहे थे? हमारे एरिया में तुम कर क्या रहे थे? भाईजान हम तो कंटेनर लेके जा रहे थे, आगे से लोग ने पकड़ लिया, बोला भी कंटेनर गायब हो गया। बहरहाल वो जो 19,000 कंटेनर गायब हुए ख्वातीन और हज़रात, आज तक नहीं पता चल सका कि वो किधर गया। वो सारे का सारा कंटेनर इस जैसे बेवकूफ इंस्ट्रूमेंटल साबित हुए उसमें। कर कोई और रहा था, साजिश किसी और की थी, और कहा यह जाता है कि उन कंटेनर्स में असलहा था और इंतहाई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स थे जो स्मगल इन किए गए, जिसमें दस्तावेजात भी थी, डिटेल्स भी थी, ब्लूप्रिंट्स थे, और यह भी कहा जाता है कि हमारी न्यूक्लियर साइट्स कॉम्प्रोमाइज हुई हैं इस पूरी वारदात में। और इस जैसे बेवकूफ मुंह उठा के बैठे कहते जी हमें तो पता ही नहीं। अच्छा ये ड्राइवर ड्रोवर कोई नहीं? हाँ जी। इन सिलेंसर ना बने उधर। अच्छा यार सीरियसली बताओ कि इंश्योरेंस क्यों नहीं करवा रखी तुमने अपनी और ट्रक की? हम इंश्योरेंस कराने के लिए गया था। अच्छा। हमारे दोस्तों ने हमको पकड़ा, हमको फिल्म दिखाने ले गए। बोलते भाई फिल्म देखो। हम फिल्म में गया तो टिकट ब्लैक हो रहा था उधर। हम उधर जीने के ऊपर से ऊपर चढ़ गया। हम जीने पे चढ़ा नहीं, ऊपर पहुंच गया तो हमारे दोस्त समोसे ले आए, कुछ जलेबी ले आए, कोई पेस्ट्री ले आए। बोलता है इसको खाओ। वो तू फिल्म देखने गया तेरा और सी। अच्छा उन्हें दोस्तों जो को उस तरह से शीशा नहीं ले आया? ये वाल तेरे नाई ने नहीं कटने, तेरा सिर पक्खे च देना पैना। और कादर बख्शा कुछ खादा भी सी हो कि सारियां शैमा वेखियां सन। अरे काया था सादिक, बता तो रहा हूँ आपको। अरे यार वो इंश्योरेंस की बात बीच में रहेगी। भाईजान वही तो बता रहा हूँ। नहीं जब ये वो जलेबी आया नहीं उधर तो लोग मेरे को बोलते रहे ये बताओ ये जो जलेबी है ये असली घी का है, इसके अंदर चीनी भी नहीं पड़ा इसका है। इंश्योरेंस के साथ क्या ताल्लुक है? अच्छा इन्हें गल्ला छोड़ो, ये दसो ट्रक तो डिगे कि नहीं आ रही हो? 60 लग जाती होंगी सर। अच्छा आप इंश्योरेंस पे बात कर रहे थे। करेगा उस पर बात एपिसोड के बाद। उससे पहले ये मुंह भर के बकवास करेगा। भाईजान हम गया था इंश्योरेंस कराने के लिए। वो सिनेमा चले गए ना तुम? नहीं तो उधर से हम निकला हूँ नहीं फिर सिनेमा से, हम इंश्योरेंस कराने के लिए गया हूँ। तो उसने बोला देखो भाई तुम्हारा इंश्योरेंस होएगा, हम करेंगे, लेकिन तुमको थोड़ा रोड टेस्ट देना पड़ेगा। हमने बोला ठीक है रोड टेस्ट दे दो। बोलता रोड टेस्ट तुम सही देना क्योंकि दोबारा हम तुमको बारी देंगे 5 साल के बाद। हमने बोला ठीक है। हम जैसे रोड टेस्ट देने के लिए बाहर निकला नहीं, इस लोग के जवान लोगों ने हमारा कंटेनर पकड़ लिया। ओह बोलता भी जाने नहीं देता, फिर ऊपर से इल्जाम लगा रहा है हमारे ऊपर। क्या?
بولتا ہے تم تو امریکی لگتا ہے, کالا امریکی لگتا ہے تم تو. خان صاحب یہ کس طرف سے امریکی لگتا ہے؟ آپ نے ان کا پریزیڈنٹ دیکھا؟ بتائیے نا. اوباما. اور کیا, رابرٹ مگابے. اوباما آپ مجھے سچ سے بتائیں اس طرح کا نہیں ہے. کب ہے اس طرح کا؟ آفتاب جی آپ نے اس کا خاندان نہیں دیکھا؟ او میں نے تنزانیہ میں اس کی ساری فیملی دیکھی ہے. اس کی ایک پھوپھی ہو بہو ایسی, پھوپھی نے مچھا رکھی ہے, او وہ بھی رکھی ہوئی تھی. خان صاحب انہوں سابڑ دیو نہ بیچے آگے, انہوں سابڑ نہ دیو, انہوں کو بامب دیو. اچھا سر, لوگ کہتے ہیں کہ آپ سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں. وہ تو بالکل ٹھیک ہے, ہم سیاسی غازی تو ہوں, ابھی شہید بھی بن جائیں گا, لیکن یہ لوگوں کا کہنا بالکل غلط ہے, کیونکہ دیکھو ہمارا جو سلسلہ ہے نہیں. کیا بات ہے؟ ایکسکیوز می پھپھو جان, یہ سوال مجھ سے کیا گیا تھا. جی سر, آپ نے الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ 90 دن میں کرپشن کا خاتمہ ہاں جی, 90 دن میں آپ نے کرپشن کا خاتمہ کرنے کا وعدہ کیا تھا. انہوں نے یہ کہا ہی نہیں. انہوں نے کہا آپ نے الیکشن سے پہلے 90 دن میں خاتمہ کرنے کا کہا. یار تم ہی سمجھاؤ انہیں. اور کو سوال پوچھ لو, انہیں بیٹھے بیٹھے سب مان جائے. پائے نے تھے تڑ کو سوال نہیں پوچھنا, تسی تار تے بہ جاؤ. کون؟ کیا ایسے نہ کریں پلیز. دونوں شہری ہیں پاکستان کے. یار اس کا بھی ووٹ ہے, آپ کا بھی ووٹ ہے. کس چیز سے مجھے ملا رہے؟ میرے پاس تو اسمبلی کی سیٹ ہے. ارے ہم لوگ کے پاس ٹرک ہے. ہاں صحیح. وہ سیٹ ٹرک والی سیٹ سمجھ رہا ہے. شریف آدمی نا بیچارہ. بھائی جان, تو جنی دیر ویلے بیٹھے ساڈا گٹری کٹ دیو. کون, میں کہ یہ؟ جی خان صاحب, اگر ساری سیاسی پارٹیز کو ساتھ لے کر چلتے تو دھرنا مؤثر نہ ہوتا. ساری, میں کیپٹن ہوں, میں نے ساری پارٹیز کو ساتھ لے کے چلنا ہے یا ساری پارٹیز نے لیڈر کو ساتھ لے کے چلنا ہے؟ ونس اے کیپٹن از آلویز کیپٹن. ایک بات, یار لاش بن کے بیٹھ گئے. قسم ہے آپ کو, سانس ہی لے لو, مجھے پتا لگے کہ سامنے جو بندہ ہے وہ زندہ ہے تو میں تھوڑا ہل جاتا ہوں. ایسا لگ رہا ہے آپ تو ہینگ ہو گئے. یہ دیکھیں. ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ تھے. ویلکم بیک. خواتین و حضرات, وائلنس اگینسٹ وومن یعنی خواتین پر تشدد ایک ایسی ذلت ہے کہ جس کی لپیٹ میں صرف ہم ہی نہیں پوری دنیا آتی جا رہی ہے. تاہم اس خواری کے حوالے سے ہمارا شمار دنیا کے 3 ممالک میں ہوتا ہے کہ پاکستان, کانگو اور افغانستان کے ساتھ مل کے ذلت کے اس وکٹری سٹینڈ پر کھڑا ہے. بھارت بھی بہت قریب قریب ہے, لیکن رائٹر کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق پاکستان کا شمار ان 3 ممالک میں ہوتا ہے. آج اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. ہمارے پاس ایکسپرٹ موجود ہیں, عمر آفتاب صاحب. عمر صاحب, پہلا سوال جو بنیادی ہے, اس قدر اویئرنیس کے باوجود, میڈیا کی بھرمار کے باوجود, وائلنس اگینسٹ ویمن کی جو ریشو ہے وہ دن بدن بڑھتی کیوں چلی جا رہی ہے؟ جی آپ یہ دیکھیں گے جو بہت سارے کیسز آتے ہیں ریپ کے, ان میں جو وکٹم ہے اس کو تو بڑی ڈیٹیل سے دکھایا جاتا ہے, لیکن کبھی آج تک پرپیٹریٹر جو ہے اس کو آج تک سامنے نہیں لایا گیا, اس کو نہیں دکھایا گیا, اس کے اوپر بات جو ہے اس طرح. تو ہم ایک جو مسنگ لنک ہمارے ہاں رہا ہے وہ یہ ہے کہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہونے کے باوجود ہم نے مردوں کو یہ احساس نہیں دلایا کہ جو عورتوں پہ تشدد ہے. اور ہم نے جب یہ وائٹ ربن کیمپین کا آغاز کیا پاکستان میں, تو جب ہم مردوں سے بات کرتے تھے تو ہمیں یہ کہتے تھے کہ آپ ہم سے کیوں بات کر رہے ہیں, یہ تو عورتوں کا مسئلہ ہے, آپ جا کے عورتوں سے بات کریں. کیا یعنی عورتوں سے کیا بات کریں کہ ہماری شان میں گستاخی نہ کیا کریں, حکم عدولی نہ کیا کریں؟ جی مطلب تو یہ جو ایک, اور پھر پلس یہ کہ جو ایک ہمارے ہاں یہ جو میسکولینٹی کی جو مسکنسیپشن ہے کہ مردانگی کو شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ جو شاید وہ مرد جو بہت طاقتور ہے اور وہ بڑا ظالم ہے, شاید وہ مردانگی سمجھی جاتی ہے. عمر صاحب, سٹیٹسٹکس یہ بتاتے ہیں کہ عورتوں پر ہاتھ اٹھانے والے مردوں کی 80% تعداد ان پر مشتمل ہے جو دفتروں میں اپنے باسز کے تلوے چاٹتے ہیں, دم ہلاتے ہیں ان کے سامنے, لیکن جو ہی گھر جاتے ہیں وہ سارے کا سارا کیتھارسس بیچاری بیویوں پر, بہنوں پر, حتیٰ کہ ماں تک اس پر حسب توفیق کرتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. اور دیکھیں ایک جو رویے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ہمارے ہاں, کہ ہمارے ہاں جب اگر کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا کہ
5 عورتیں زندہ دفنائی گئیں. تو اس وقت کے جو بلوچستان میں تو ہمارے جو چیئرمین سینٹ تھے انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ یہ کہا کہ یہ ہماری ٹریڈیشن ہے اور ہم اس کے لیے بڑے پراؤڈ ہیں اس ٹریڈیشن کے اوپر. آج میرا خیال ہے وہ نہیں تو کم از کم ان کی اولاد نادم ضرور ہوگی کہ ابا جان کیا کہتے پائے گئے. سو بہت ساری پھر ایک جو چیز یہ کہ ہمیں تھوڑا سا اس وائلنس کو ایک عورت کی لائف سائیکل کے حوالے سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ دیکھیں آج کل یہ جو الٹرا ساؤنڈ میں فیٹس کلنگ کا جو کام شروع ہوا ہے, دیکھیں پہلا تو وائلنس وہی ہو گیا کہ ایک بچی کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دیا گیا. پھر اگر ایک بچی اس دنیا میں آ گئی تو اس کو پڑھائی کا جو مواقع جو ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے علاقوں میں تو جو بچی کی تعلیم جو ہے اس کو بالکل وہ نہیں جا سکتی پڑھنے کے لیے. جینڈر بائس آپ کو قدم قدم پر نظر آتا ہے. عمر صاحب بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, کل رات میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ پاکستان میں صرف یہ سال جو ابھی جاری ہے 56 عورتوں کو صرف اس وجہ سے مار دیا گیا کہ وہ بیٹے نہیں بیٹیاں پیدا کرتی تھیں. جی بالکل. اچھا جی یہ بتائیے کہ معاشی خود انحصاری جو ہے وہ کس حد تک اس میں رکاوٹ ڈال سکتی ہے وائلنس اگینسٹ ویمن میں؟ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے سندھ میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ کہ مرد کام نہیں کرتے, عورت جو ہے وہ کام کرتی ہے, لیکن جو مرد کیا کرتا ہے؟ مرد جو ہے وہ سارا دن بیٹھ کے حقہ پیتا ہے, نشہ کرتا ہے, اور وہ جو عورت کما کے لاتی ہے پھر تو شیر ہوا نا, شیر. وہ اس کی کمائی. شیر یہی کچھ کرتا ہے. شکار صرف شیر نہیں کرتی ہے, شیر صرف بیٹھ کر موج مستی کرتا ہے, سٹارٹ خود کرتا ہے, جب تک خوب سیر ہو کے کھاتا نہیں ہے اس وقت تک شیرنی کو بھی قریب نہیں پھٹکنے دیتا. عابد فاروق صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جی عورت مظلوم ہے, یہ خود ایک کلیشے ہے, کیونکہ عورت کیوں مظلوم ہے؟ مرد بھی مظلوم ہے. ہر مرد دراصل کسی نہ کسی عورت کے لیے کچھ کر رہا ہوتا ہے, آپ نکال کے دیکھ لیں. یعنی ایک عورت کے لیے, ایک عورت کو خوش کرنے کے لیے دوسری عورت کو مار رہا ہوتا ہے. مطلب ماں کو خوش کرنے کے لیے بیوی کو مار رہا ہوتا ہے, محبوبہ کو خوش کرنے کے لیے بیوی کو مار رہا ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں تاریخ پوری اٹھا کے دیکھ تو لیں. مظلوم وہ کم وقت کہاں پہ ہو گیا؟ نہیں, مظلوم اس طرح کہ وہ دراصل جذباتی طور پر اس کا استحصال کیا جاتا ہے, اس کی ایموشنل ایکسپلائٹیشن کی جاتی. وہ یا ماں کو خوش کر رہا ہوتا ہے, یا بیوی کو خوش کر رہا ہوتا ہے, یا وہ بیٹی کو, یا بہن کو, یا محبوبہ کو. تو اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی فہم نہیں دیا, کوئی دماغ نہیں دیا, بس صرف نام کا ہی مرد ہے. وہ شیر ہوا نا پھر تو. نہیں, وہ تو بے وقوفی والا کام ہے. دی ڈیوٹی کو مرد وہ ستی پہ ہوئے ایسی واشنگ مشین لائی ہے. بات سنیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے نہیں کرنا, وہ اخلاقی طور پر کبھی کبھی کرے گی. نہیں, دیکھیں جب آپ اختیارات کی تقسیم کرتے ہیں نا, حصول معاش, رزق کی تلاش, یہ آپ کا کام ہے. بچوں کی نگہداشت, آپ کے گھر کی حفاظت, آپ کے ناموس کی حفاظت, یہ اس کی ذمہ داریاں ہیں, لیکن یہ بائنڈنگ نہیں ہے. وہ اگر نہیں کرنا چاہتی نا تو نہیں کرے گی. وہ سر کسون پہ آوے تو کر دی کہ میں نہیں. یہ بے شرمی کی بات ہے. یہ کسون نہیں, یہ بے شرمی کی بات نہیں, بغیرتی کی بات ہے. یقین کرو بیگم میری ستی ہوندی تے میں بچیاں نوں صبح وردیاں پا رہا ہوں. بہت اچھی بات ہے. میرا سکول جانا تے لیکن ستی ہے. اگر وہ بیمار ہے تو پھر آپ ہی کو کرنا چاہیے. سارا کچھ میں ہی کرنا, انہوں چاہیے پھر مچھا رکھ کے چنگچی چلاوے. اور چنگی بھلی ٹی وی دے دی, شام نوں میں جانا تے متھا بن کے بہ جاتی. ممکن ہی نہیں کہ کوئی چیز مرد سے نہ منوائی جا سکے, اس کے لیے مناسب وقت کا انتخاب کرنا ضروری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر گھروں میں جہاں یہ چک روز ہوتی ہے, وہاں پہ پرابلم پتہ کیا ہوتا ہے؟ یا تو عورت پرلے درجے کی پھوہڑ ہے, اسے اس بات کا اندازہ نہیں کہ ٹھیک بات غلط وقت پر کر کے آپ بات کو خراب کر لیتے ہیں. ٹھیک بات کو ٹھیک وقت پہ کرنا بھی ضروری ہے. اور یا پھر یہ ہے کہ مرد بالکل ہی ناسمجھ ہے, بالکل ہی بے وقوف ہے, یا بالکل ہی ظالم ہے, سفاک ہے. تو ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ایک کپل بھی آج موجود ہے. جی جناب. میری شادی کو آلموسٹ 10 ایئرز ہو گئے. انفارچونیٹلی میرے لیے بڑا بٹر ایکسپیرینس رہا ہے. شادی بٹر ایکسپیرینس؟ جی, اس میں پہلے ہی ڈرے آپ کے ساتھ آپ کی بیگم صاحبہ بیٹھی ہیں؟ جی, یہ تدی تو ہر گل کرن تو بعد کہانی آکھنا ادھر دیکھ دو. بیسیکلی میں فرسٹ لائن مینجمنٹ میں انوالو ہوں. تو اس میں کچھ میرے صاحب آرڈیننٹس ہیں, کچھ میرے اوپر بھی ہیں, آفیسرز بھی ہیں. تو مارکیٹنگ کی جاب میں آپ کو پتا کافی ڈپریسو سی جاب ہوتی ہے کہ ہم نے وہ نیچے والوں کو بھی جو ہے نا وہ خوش رکھنا ہے, اوپر والوں کو بھی خوش رکھنا ہے. تو جیسے ہی میں گھر آتا ہوں, یا تو آتے ہوئے کھانا نہیں ہوتا, صبح جاتے ہوئے جو کپڑے جو پریس نہیں ملتے. یہ بات ان کو کافی دفعہ میں سمجھا بھی چکا ہوں
جیسے میں گھر واپس آتا ہوں دوپہر کو یا لیٹ نائٹ، تو جب میں واپس آ کے کھانے کی ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ چلیں اب کھانا کھاتے ہیں، تو آتے یہ آگے سے میسج ملتا ہے جی میرا سلطان ڈرامہ لگا ہوا ہے، جیسے یہ ختم ہوگا تو پھر ہی کچھ ہوگا. باجی تیرا سلطان آ گیا تو اس میں پھر جو ہے وہ ٹمپریچر آٹومیٹکلی بڑھ جاتا ہے. پھر پانی رون لگ یار بات کر لینے دو پلیز. تو سر جیسے ہی وہ پھر ہماری تلخی بڑھتی ہے تو انفارچونیٹلی یہ بھی میری جو سائیکی نہیں سمجھتی کہ اس ٹائم میں چپ کر جاؤں، یہ بھی آگے سے پھر بولنا شروع ہو جاتی ہیں. اوہو. تو سر اسی پھر تلخی میں ایک دو تھپڑ بھی لگ جاتے ہیں میری طرف سے. اسے کنکلوڈ کریں. مگر الٹیمیٹلی آفتاب بھائی اس کا رزلٹ موسٹلی کافی اچھا نکلتا ہے، پھر کافی اچھا ملتا ہے. کیا کافی دن اچھے گزر جاتے ہیں. اچھا جی ذرا بیگم صاحبہ کو مائک دیجئے. لو جی. پہلے تو آپ پر الزام یہ لگا ہے کہ آپ کوئی کھانا وانا نہیں پکاتی. آر یو اے ورکنگ وومن؟ نہیں. اچھا ہاؤس وائف ہے؟ جی. تو پھر آپ میرا سلطان ہی دیکھتی رہتی. نہیں میں سارے کام کرتی ہوں لیکن گھر میں بچوں کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے، سارا کام کرنا ہے، تو موسٹلی ان کو شکایت ہی رہتی ہے. ہاں نہیں، بعض ویسے بڑے کرینکی قسم کے شوہر ہوتے ہیں، وہ کسی طور خوش ہوتے ہی نہیں ہیں. اچھا جی آپ کھانا پکاتی ہیں؟ جی بالکل. بچوں کی نگہداشت کرتی ہیں؟ تے باجی کھانا بوہے گرا کے بھیج دیندے ہو. نہیں واقعی وہ کہہ رہے ہیں کہ کھانا ہوتا نہیں ہے. کھانا کدھر جاتا ہے؟ نہیں گھر میں ہی ہوتا ہے، ان کے لیے بناتی ہوں. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ الزام لگا رہے ہیں. جی الزام لگا رہے ہیں. اچھا یہ آپ کو بھائی نے اتنے نہ لڑائی کرا دینا. اچھا یہ ہو سکتا ہے کھانا پیش نہ کرتی ہوں، آپ کی خواہش ہے کہ اپنے ہاتھ سے آ کر آپ کے آگے پیش کریں کھانا؟ کھانے بنے کو کیا فائدہ جو 15 یا 20 منٹ بعد ملنا ہے. لو مسئلہ تانوں گراج دے وچ ہی روٹی دیتی. یہ کیوں آپ سے خوش نہیں ہوتے؟ کیا وجہ ہے؟ بس یہ دفتر کا آگے غصہ گھر میں نکالنا ہے. نہیں کہیں اور ادھر ادھر تو نہیں آپ کا کوئی دل ول لگ گیا؟ نہیں لگ ہی نہیں رہا. بھائی تے بڑے شریف لگتا بساں ہی پکی بھیج دے. نہیں وہ ویسے شریف آدمی لگتے ہیں، بہت نفیس آدمی. سارے گھراں جو مسئلے ہو جاندے نے آڑو گرنیڈ دی بڈھی اینو روٹی دیندی نہیں. کیوں؟ اینی پکدی نہیں اودے کولوں، بلکہ انہیں پہلے دن ہی انہیں روٹی مانگی نہ انہیں طلاق مانگ لی. اچھا جی ہم اسے یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد. تو دنوں رات ہمارے ساتھ رہیے.